ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੂੰ ਕਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤ ਫੜ ਕੇ ਵੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਗਰੀ ਸਜਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਆ ਆ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਸੂਰਤਾਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਲ ਖੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। नशा कोई भी अपनी मर्जी से ज़्यादा या कम नहीं करता, ये उसके जिस्म के अंदर के हालात हैं जो कि फैसला करते हैं कि वो थोड़े नशे तक महदूद रहेगा या अनलिमिटेड बेहिसाब नशा करे। यही एक्चुअली में डिजीज है जो फिजिकल फिनोमेना कह रहे हैं ना, कि इट इज अ बायोलॉजिकल डिसऑर्डर, कि बॉडी जो है वो अब वो वाला प्रोसेस नहीं रख रही जो पहले रख रही थी। यानी वो अब ड्रग में से फायदे कम देना शुरू हो गई। अब ये जिस्म का कोई एरर है। कोई 20% लोग ऐसे हैं कि जिनका ड्रग और अल्कोहल मेटाबॉलिज्म किसी स्टेज पे, यूजुअली आफ्टर 10 years, बट इट कैन हैपन एनी टाइम। जितनी अर्ली एज में लोग नशा शुरू करते हैं उतनी जल्दी बीमारी आती है अगर आनी हो तो। लेकिन जितनी लेट उम्र में लोग नशा शुरू करते हैं तो अगर जेनेटिक उनके अंदर पहलू हो भी तो बीमारी जल्दी नहीं आएगी, काफी अरसा बाद। जिस भी वजह से कोई नशा शुरू करे, जिसकी कि सबसे बड़ी वजह माहौल है, यानी माहौल से ही कोई ट्रिगर मिल रहा होता है आपको, उस वक्त ये फैसला नहीं होता कि अब ये बीमारी बन जानी है। फैसला तो जब वो केमिकल बॉडी में जाएगा, मेटाबोलाइज होंगे, फिर पता चलेगा कि बॉडी में ये एरर है और अब ये फायदे कम और नुकसान ज्यादा देते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान अहमद आवान है। आप इस वक्त जो प्रोग्राम देख रहे हैं उसका नाम है यू आस्क फॉर इट। आज चूंकि हफ्ते का रोज़ है तो इस प्रोग्राम की खासियत ये होती है कि हमारे साथ डॉक्टर सदाकत अली मौजूद हुआ करते हैं। आपकी तारुफ में मुझे वो एक जुमला याद आ रहा है कि ये निस सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। तो कोई 50 साल से ज़्यादा का अरसा आपको हुआ पाकिस्तान में एडिक्शन काउंसलिंग की फील्ड में। लाखों ऐसी ज़िंदगियाँ हैं जिनको आपने बदला, तब्दील किया। कुछ को बराह रास्त, बहुत सारियों को ऐसे कि आपकी 11,000 से ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जिनसे लोग इस्तेफादा करते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। आपकी बेशुमार ऐसी किताबें हैं जिनको लोग पढ़ते हैं और उससे अपनी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीलियाँ लेकर आते हैं। डॉक्टर सदाकत अली, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है ये एक ऐसे डिजीज़ मॉडल के ऊपर है कि जैसे जो एडिक्शन की बीमारी के बारे में जब बात की जाती है तो उसके साथ एक जिक्र आता है कि ये बायो साइको सोशियो स्पिरिचुअल एक बीमारी है। नशे का जब भी वैसे अमूमी तौर पे जिक्र आता है, जब हम माशरे में देखते हैं तो जहाँ पे नशे का जिक्र आता है, जहाँ पे ये जिक्र आता है कि कोई इंसान एडिक्ट है, तो उसके साथ एक पहला तासुरी जन्म लेता है कि वो किरदार का ठीक नहीं, वो अयाश है, वो कोई अच्छा बंदा नहीं होगा,
اور اس سے پھر ایک ایسی سینس ڈیولپ ہوتی ہے کہ جس میں اس انسان کو یہ لگتا ہے کہ میں معاشرے سے یا باقی ہر اچھی چیز سے کٹ چکا ہوں، اور اس طرح سے ایک بڑا گیپ سا یہ بن جاتا ہے. جو ایک سوال سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ لوگوں کی طرف سے یہ آتا ہے کہ یہ کردار کی خرابی ہے یا واقعی کوئی بیماری ہے. ہم سر جب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کوئی ایک ڈیزیز ماڈل ہے تو زیادہ تر ڈیزیز ماڈل فالو ہوتے ہیں ایسی ڈیزیز میں جیسے ڈائبٹیز ہے یا ہارٹ کا مسئلہ ہے یا ہائپر ٹینشن ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈیزیز ہے تو کیا ہم اس کو ایک اس کی کسی کی امیج کی بحالی کے لیے کہتے ہیں کہ یہ بیماری ہے، جیسے کہ تاکہ ایڈٹ کے اوپر کوئی لیبل نہ لگ جائے کہ برا ہے؟ کیا یہ امیج کی بحالی ہے یا یہ واقعی کوئی اس کے پیچھے سائنس ہے؟ ہرگز یہ بات نہیں ہے. لوگ ویسے ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ ہم شوگر کوٹ کرتے ہیں اپنے کلائنٹس کو تسلی دینے کے لیے یا ان کے لیے کہ احترام پیدا ہو. وہ اگرچہ ہماری خواہش ہے کہ احترام پیدا ہو، لیکن بیماری در حقیقت جو ہے یہ جسم میں شروع ہوتی ہے. جو بایولوجیکل پارٹ ہے جسے بایو سائیکو سوشل اینڈ اسپریچول کہا جاتا ہے، تو بایولوجیکل پارٹ اس کا جو ہے کہ بیماری جسم میں ہوتی ہے. یعنی جو ڈرگس کا میٹابولزم ہے یا الکوہل کا میٹابولزم ہے، جسم میں جو نظام ہے جو کہ لیور اس کے ساتھ بڑا کلوزلی کنیکٹڈ ہے، اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے. اور دوسری دماغ میں خرابی پیدا ہوتی ہے. نشے کا آغاز کرنے کے بعد جب بیماری آتی ہے تو دماغ میں جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، جو پاتھ ویز ہیں، وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو یعنی دو اہم حصے جسمانی جہاں بیماری اپنے سفر کا آغاز کرتی ہے. کوئی انسان ہے اور یہ اس کے بس میں ہے کہ وہ کتنا کرے. کچھ لوگ چوز کرتے ہیں کہ وہ زیادہ کریں گے، کچھ لوگ چوز کرتے ہیں کہ کم کریں گے. کیا یہ اس میں یہ چوز کرنے کا جو پہلو ہے نا، یہ درست بات نہیں ہے. جن لوگوں کا نظام ٹھیک ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا نشہ کرتے ہیں، زیادہ وہ کر نہیں سکتے. یہ نہیں کہ وہ کرنا نہیں چاہتے، کرنا تو سب چاہتے ہیں. جیسے آپ چکن کڑھائی جب کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دل تو نہیں کرتا کہ اس کو چھوڑ دیں. جو مزیدار چیز ہوتی ہے تو وہ سب کرتے ہیں. لیکن نشہ کوئی بھی اپنی مرضی سے زیادہ یا کم نہیں کرتا. یہ اس کے جسم کے اندر کے حالات ہیں جو کہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ تھوڑے نشے تک محدود رہے گا یا انلمیٹڈ بے حساب نشہ کرے. ارے ڈرگس ڈیسائیڈ نہیں کرتی، ڈرگ ایکچولی ڈیسائیڈ کرتی. ناٹ ایٹ آل، ڈرگس بالکل ڈیسائیڈ نہیں کرتی. کیونکہ جتنی بھی ڈرگز ہوتی ہیں ان کی ایک نارمل ڈوسیج لیول ہوتا ہے، چاہے وہ اینٹی بایوٹکس ہوں، چاہے پین کلرز ہوں، یا کسی بھی قسم کی جو ڈرگز ہیں یا میڈیکیشنز ہیں، ان کی ایک ہاف لائف ہوتی ہے جس کے تحت یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ دن میں 1 دفعہ دی جائے گی کہ 2 دفعہ دی جائے گی کہ 3 دفعہ دی جائے گی. تو یہ ایک طے شدہ پہلو ہے ڈرگ میٹابولزم کا کہ ہر ڈرگ کی ایک سٹینڈرڈ ڈوز ہوگی. جیسے الکوہل کی سٹینڈرڈ ڈوز جو ہے وہ 30 cc پیور الکوہل ہے. اب اسے ڈائلیوٹ کر لیں، کوئی اور چیز ملا لیں، وہ الگ بات ہے. لیکن جو پیور تھراپیوٹک ڈوز کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ اس کی تھراپیوٹک ڈوز ہے جو 12 گھنٹے تک بندے کو ریلیکس رکھے گی، کائنڈ رکھے گی، کانفیڈنٹ رکھے گی اور انرجائزڈ رکھے گی. لیکن سر پھر یہ فینامنا کیا ہے کہ یہ 30 سے تو ان کا گزارا نہیں ہوتا اور وہ 60 پہ جاتے ہیں، وہ 100 پہ جاتے ہیں، اور دین دے نیڈ مور اینڈ دین دے نیڈ ٹو کمبائن دا تھنگس. یہی ایکچولی میں ڈیزیز ہے. یہی ایکچولی میں ڈیزیز ہے جو فزیکل فینومینا کہہ رہے ہیں نا کہ اٹ از اے بایولوجیکل ڈس آرڈر، کہ باڈی جو ہے وہ اب وہ والا پروسیس نہیں رکھ رہی جو پہلے رکھ رہی تھی. یعنی وہ اب ڈرگ میں سے فائدے کم دینا شروع ہو گئی. اب یہ جسم کا کوئی ایرر ہے. یہ ڈی ٹاکسیفیکیشن جو ہے نا ڈرگ کی، یہ اس کا مسئلہ ہے کہ ڈی ٹاکسیفیکیشن فاسٹ ہو جائے گی. نہیں دیکھیں، یہ پروگرام کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ جو نشے کرنے کی جو ایک ول، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کنٹرول میں ہوگا، ہم جب چاہے نشہ چھوڑ دیں، اور باقی لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اندر سے کسی کا یہ فیصلہ ہونا چاہیے. جہاں پر بیماری ٹریگر ہو جاتی ہے نا، یعنی جسم میں، یہ اس کو سمجھنے کے لیے ہم جیسے یہاں پر ڈائبٹیز کو کہتے ہیں کہ جیسی بیماری ڈائبٹیز ہے ویسی ہی ہے. جیسے کوئی بندہ مٹھائی کھائے گا تو اس کا شوگر لیول بلڈ میں ایب نارمل نہیں ہوگا، لیکن جس کا میٹابولک ایرر ڈائبٹیز کی وجہ سے، جس کا پینکریاز انسولین پراپر نہیں بنا رہا، تو وہ
تھوڑی سی بھی مٹھائی کھائے گا تو اس کو مسائل ہونا شروع, یعنی ان کا لیول شوگر کا یہ شروع تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی مقدار سے شروع کرتے ہیں اور آپ مطلوبہ نتائج لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ دین وٹ ہیپنز از کہ یو ہیو ٹو ٹیک مور اینڈ مور. وہ تب ہوتا ہے وہ جو ڈیزیز کا جو پروسیس ہے جب وہ انفولڈ ہونا شروع ہوتا ہے, جو کہ جینیٹک ان نیچر ہے یہ پہلو انسانوں کے اندر, کہ کوئی 20% لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ڈرگ اور الکوہل میٹابولزم کسی سٹیج پہ, یوزولی آفٹر 10 ایئرس الکوہل میٹابولزم خراب ہوتا ہے موسٹ کامنلی آفٹر 10 ایئرز آف یوز, بٹ اٹ کین ہیپن اینی ٹائم. یہ 8 سال 5 سال پہلے دن بھی ہو سکتا ہے. یہ اس کا تھوڑا تعلق عمر سے بھی ہے. جتنی ارلی ایج میں لوگ نشہ شروع کرتے ہیں اتنی جلدی بیماری آتی ہے اگر آنی ہو تو, لیکن جتنی لیٹ عمر میں لوگ نشہ شروع کرتے ہیں تو اگر جینیٹک ان کے اندر پہلو ہو بھی تو بیماری جلدی نہیں آئے گی, کافی عرصہ بعد. جس بھی وجہ سے کوئی نشہ شروع کرے, جس کی کہ سب سے بڑی وجہ ماحول ہے, یعنی ماحول سے ہی کوئی ٹریگر مل رہا ہوتا ہے آپ کو, اس وقت یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ اب یہ بیماری بن جانی ہے. فیصلہ تو جب وہ کیمیکل باڈی میں جائے گا, میٹابلائز ہوں گے, پھر پتہ چلے گا کہ باڈی میں یہ ایرر ہے اور اب یہ فائدے کم اور نقصان زیادہ دیتے. تو اس کا مطلب یہ بایو پہلے ہوگی پھر سائیکو بنے گی, اس کا ترتیب ہی یہی ہے نا, بایو سائیکو سوشل اینڈ اسپرچول. اب بایو کا مطلب ہے کہ یہ ہماری جو حیاتیاتی پہلو ہے جسم کا, یعنی جسے بایولوجی کہتے ہیں, یہ سب سے پہلے اس پہ اٹیک ہوتا ہے اگر ہونا ہو تو. 80% میں یہ اٹیک نہیں ہوتا. 80% انسانوں میں جب وہ ڈرگز اینڈ الکوہل یوز کرتے ہیں تو یہ حیاتیاتی اٹیک نہیں ہوتا. 20% جن میں ہوتا ہے وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, اور اس کو پہلے سے ایکوریٹلی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا, پر کچھ پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے فیملیل پیٹرنز دیکھ کے, کہ اس فیملی میں جو ان کے پہلے دوسرے لوگ اس بیماری کا شکار ہوئے ہیں ان کی تعداد کیا ہے. کیونکہ سائیکیٹرک النیسز بھی دوسری النیسز کی طرح جیسے ڈائبٹیز ہے کلسٹرز میں پائی جاتی ہیں. کسی خاندان میں ڈائبٹیز کی برمار ہوگی, کہاں سٹینٹس بہت پڑے ہوئے نظر آئیں گے, کسی خاندان میں کینسر زیادہ نظر آئے گا. تو جن بیماریوں کو ہم پرائمری کرونک پروگریسو النیسز کہتے ہیں ان میں یہ پہلو پایا جاتا ہے. تو جب بایولوجی متاثر ہوتی ہے تو سائیکالوجی متاثر ہوتی ہے. ایون ڈائبٹیز میں جب بایولوجی متاثر ہوتی ہے اور بلڈ شوگر ریز ہو جاتی ہے تو ڈپریشن لازمی آ جاتی ہے, انگزائٹی لازمی آ جاتی ہے. یعنی جو بایو سائیکو سوشل اینڈ اسپرچول بیماریاں ہیں, جو پرائمری کرونک پروگریسو بیماریاں ہیں, چاہے وہ ڈائبٹیز ہو, ان میں 4 سٹیپس ہوتے ہیں, ان میں بھی یہی 4 سٹیپس ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھا جائے تو یہ تمام پرائمری کرونک پروگریسو النیسز میں جو کاؤنسلنگ ہے اسی لیے کامن ہوتی ہے کہ فرق صرف جو ہوتا ہے وہ کوانٹیٹیو ہوتا ہے, کوالٹیٹیو ڈفرینسز نہیں ہوتے. چیزیں پائی جائیں گی کم یا زیادہ یہ تمام پرائمری کرونک پروگریسو النیسز میں, جن میں دل کی بیماری بھی شامل ہے, استھما بھی, آرتھرائٹس بھی, جتنی بیماریاں تادیر یا دائمی ہوتی ہیں, ایجنگ بھی, یعنی یہ ان میں وہ پہلو کچھ جو ہے سارے پائے جائیں گے جس پہ ہم ابھی آج بات کریں گے. لیکن جو پہلو ہے کہ جب جسم متاثر ہوتا ہے تو دماغ بھی متاثر ہوتا ہے, کیونکہ دماغ بھی جسم کا حصہ ہے. تو جب دماغ متاثر ہوتا ہے, سوچیں متاثر ہوتی ہیں, پھر آپ کی قوت فیصلہ متاثر ہوتی ہے, پھر موڈ اور مزاج بھی متاثر ہوتا ہے. تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ سائیکو پارٹ ہو گیا. سوشل پارٹ یہ ہے کہ آپ کا انٹریکشن, آپ کے تعلقات متاثر ہوتے ہیں, آپ لین دین میں کچے ہو جاتے ہیں, آپ سچ جھوٹ میں پرابلمز پیدا کرنا شروع کرتے ہیں, اور اس وجہ سے بدنامی جو بہت ہوتی ہے. تو جو بدنامی کا پہلو ہے یہ سوشل پہلو ہے. اسپرچول کا مطلب یہ ہے کہ جب بیماری آپ کی اسپرٹ پہ حملہ کرے, کہ آپ کی اسپرٹ جو ہے, آپ کا جوش و جذبہ جو ہے, آپ کا جو مورائل ہے وہ ڈاؤن رہتا ہے, اور آپ کو اپنے آپ پر کوئی خاص بھروسہ نہیں رہتا. اسپرچویلٹی بھروسے کا نام ہے. پھر آپ کو دوسرے انسانوں پہ بھروسہ بالکل نہیں رہتا. پھر ایک وقت آتا ہے آپ کہتے ہیں اللہ بھی میرا کوئی نہیں, تو پھر انسان کو لگتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو گیا ہے یا اللہ راضی نہیں ہے. جیسے اکثر آپ سنتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کو راضی کر لو, تو میں اکثر کہتا ہوں, میں کہ اللہ راضی ہے,
ناراض تو وہ ہوتا ہے جو بے بس ہوتا ہے. تو اللہ نے کیوں ناراض ہونا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے جذبات ہوتے. میرے خیال میں اللہ انسان نہیں ہے تو اللہ کے جذبات بھی نہیں ہوتے. تو اللہ تو ایک پیور سائنسدان کی طرح لگتا ہے مجھے, جس کے کوئی جذبات نہیں ہے اور جو دنیا کو کچھ سرٹن پرنسپلز کے تحت, اصولوں کے تحت چلا رہا ہے. تو بیماری ہے بایو, جہاں سے حملہ سب سے پہلے بیماری کا. تو اس سے پہلے جو نشہ کوئی کر رہا ہوتا ہے وہ بیماری نہیں ہوتی, وہ ہیبیچویشن ہو سکتی ہے, اس کے بے شمار ریزنز ہو سکتے ہیں. لیکن جب حملہ ہوتا ہے جسمانی حملہ, جو کہ لیور فنکشن میں ڈیٹاکسیفیکیشن کا جو پروسیس ہے اگر تیز ہو جاتا ہے یا سلو ہو جاتا ہے, تو کیا اس میں اسٹرکچرل چینجز آتی ہیں کوئی؟ ایکچوئل ڈیٹیکٹیبل اسٹرکچرل چینجز آتی ہیں. دونوں چینجز. اور جو سائیکو پارٹ ہے اس میں کیمیکل چینجز آتی ہیں. سائیکو پارٹ میں کیمیکل چینجز آتی ہیں, نیورو ٹرانسمیٹرز, اور جو ٹریکس ہیں جو دماغ میں جو روٹس بنے ہوئے ہیں, جو میسیجز آگے پیچھے چلتے ہیں, ان میں مسائل آتے ہیں, حتیٰ کہ قوت فیصلہ میں فرق پڑ جاتا ہے. یعنی فنکشنالٹی ڈسٹرب ہو گئی نا, یعنی آپ کی جو مرضی ہی بیمار ہو جاتی ہے, آپ سوچتے کچھ ہے پھر کرتے کچھ اور ہیں, اور پھر آپ اپنے آپ کو برا بھلا بھی کہتے ہیں کہ یار تم عجیب آدمی ہو, تم نے فیصلہ کیا تھا کہ تم یہ نہیں کرو گے سویرے اٹھ کے, پھر تم نے وہی کام کر دیا. سر یہ بات ٹھیک ہے کہ جیسے کہ کوئی انسان سردی میں دسمبر کا مہینہ ہے تو وہ اس کی آٹومیٹکلی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے کہ وہ پانی کم پیتا ہے, یا جون جولائی میں اس کو زیادہ پیاس لگتی ہے, وہ پانی زیادہ پیتا ہے, تو یہ کچھ کیپیسٹی کا ہے. یہ تو فزیولوجیکل فینومینا ہے. جیسے اگر الکوہولزم کو دیکھا جائے نہیں, وہ پیتھولوجیکل ہے. سردیوں میں پانی کی ضرورت کا کم ہونا یہ کوئی بیماری نہیں ہے, یہ تو فزیولوجیکل ہے. آپ کو پسینہ نہیں آ رہا, آپ کی نیڈ کم ہو رہی ہے. تو بیماری میں جو لوگ کئی دفعہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ٹالرنس کا نام ایڈکشن ہے. ٹالرنس کا صرف مطلب یہ ہے کہ آپ 2 پیتے تھے پیگ اس کے وسکی کے یا کسی الکوہل کے, تو آپ نے 3 شروع کر دیے. آپ ایلپ کی 3 گولیاں لیتے تھے تو آپ نے 4 لینی شروع کر دی. لیکن ایڈکشن میں ایسا نہیں ہوتا کہ 2 کا 3 یا 3 کا 4 ہو, اس میں 2 کا 10 اور 10 کا 20 اور پھر کمبینیشن. سر جیسے یہ ڈیزیز کانسیپٹ کو ہم اس سے بھی, جیسے پرسکرائب میڈیسنز ہوتی ہیں, جیسے ابھی آپ نے ایلپ کی بات کی, جیسے کچھ سرجریز کے بعد کوئی پین کلرز ایڈوائز کرتے ہیں ڈاکٹر. جس باڈی میں ایڈکشن کا جینیٹک میک اپ ہوگا تو وہ پھر پین کلر سے مزے کی طرف جائے گا اور پھر لاس آف کنٹرول کریٹ ہونا شروع. سب سے پہلے تو ہیبیچویشن ہے. جیسے آپ نے نارکوٹکس کی بات کی کہ اگر کوئی ڈاکٹر کسی کو کڈنی پین کے لیے یا گردے کا کوئی آپریشن ہوا ہے تو اس کے بعد نیکسٹ ڈے ڈاکٹر خود کوئی نارکوٹک دیتا ہے, مورفین یا کوئی بھی, تو اس سے آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ پین جو ہے وہ درست ہو جاتی ہے. پر ٹیکے کا اثر تو 8 گھنٹے چلتا ہے. تو اگر وہ جو ٹیکہ ہے درد کو کل کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے تو وہ پلیئر میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اچھا, اب وہ جو پلیئر ہے مسلسل 6 گھنٹے, جو کہ انسان کے دماغ کا یہ وتیرہ نہیں ہے کہ وہ پلیئر کو مسلسل محسوس کر سکے. آپ کھانا بھی کھاتے ہیں تو پہلا نوالا, دوسرا نوالا, تیسرا نوالا, اور کچھ دیر کے بعد پلیئر ڈکلائن کرنے لگتا ہے. لیکن جو کیمیکل جسم میں بھیجا جاتا ہے نارکوٹک کی شکل میں یا کسی ایسے طریقے سے, وہ اس قانون کا پابند نہیں ہے. اس نے 6 گھنٹے ایکسٹرا پلیئر دیتے رہنا ہے, اور اس کی جو میموری بنتی ہے وہ بڑی اسٹرانگ بنتی ہے. انسان کے دماغ میں پلیئر کی اور پین کی, کسی نے آپ کو پلیئر دیا یا ڈس پلیئر دیا, آپ سب کچھ بھول جائیں گے, یہ نہیں بھولیں گے. کسی نے آپ کی ہڈیاں توڑی, وہ جڑ جائیں گی. کسی نے آپ کو زخم لگائے, آپ کا خون بہایا, وہ پورا ہو جائے گا. لیکن اگر کسی نے آپ کے جذبات کو مجروح کیا ہے یا آپ کے جذبات کو اچھا بنایا ہے تو وہ کبھی نہیں بھولے گا. حتیٰ کہ بعض اوقات پلیئر بھی یاد رہتا ہے, ڈس پلیئر بھی یاد رہتا ہے, جسے لو ایٹ ریلیشن شپ کہتے ہیں, کہ ماضی میں کسی نے پلیئر دیا تھا تو آپ اس کی جان بھی نہیں چھوڑتے اور اس کو نفرت کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں, کیونکہ حال میں وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے. ماضی میں اس نے پلیئر دیا تھا تو وہ اس کا مزہ اور بدمزگی دونوں وہ رہتے ہیں آپ کے, وہ اپنا اپنا کام کر ہی جاتے ہیں. یعنی وہ ایک دوسرے کو کوئی کینسل نہیں کرتے. میں نے کہا ایڈکشن میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ مزے کو یاد کرتا رہتا ہے, اور اب اتنا مزہ نہیں ملتا, بدمزگیاں بھی مل رہی ہوتی ہیں. یہ خیال تو وہ بھی لو ایٹ ریلیشن, یہ خیال تو کھڑا ہے نا کہ
جو معاشرہ دیکھتا ہے کسی انسان کو اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اچھا یہ چوری کرتا ہے یا یہ جھوٹ بولتا ہے یا یہ چیزیں اس میں، تو وہ جب سارے لوگوں کو یہ دیکھتے ہیں تو یہ خیال بھی تو جینون کسی انسان کے دماغ میں آئے گا کہ برا انسان ہے اور اس میں یہ بیماری ہے. اصل میں جب تک لوگوں تک خبر پہنچتی ہے اس وقت تک برائی تو پیدا ہو اس چکی ہے. وقت کریکٹر ڈیفیکٹس پیدا ہو چکے ہوتے ہیں. لوگوں تک خبر دیر سے پہنچتی ہے، یعنی نشہ کرنے کی خبر اس وقت تک لوگوں تک نہیں پہنچتی جب تک character جب defect کہ ابھی بیماری نہیں آئی ہوتی. پھر بیماری آتی ہے تو تب بھی جلدی خبر نہیں پہنچتی. بیماری آنے کے بھی 1-2 سال بعد تک لوگ چھپانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. جتنی دیر میں لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ شراب پیتا ہے یا منشیات کا استعمال کرتا ہے، وہ پتہ بھی تو ایسے ہی چلتا ہے نا، کیونکہ اس کے جو کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں وہ اتنے ہائی لائٹ ہو چکے ہوتے ہیں، ازر من شمس ہو چکے ہوتے ہیں، 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں لوگوں کے جو کسی ایڈکٹ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو جتنی دیر میں لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ شراب یا منشیات استعمال کرتا ہے، وہ پتہ بھی تو اسی وجہ سے چلتا ہے نا کہ کریکٹر ڈیفیکٹس جو ہیں وہ اس کی زندگی میں ریمپنٹ ہوتے ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں دن. لہذا یوں سمجھا جاتا ہے کہ اس نے جو نشہ شروع کیا تھا یا اس نے جو منشیات کا آغاز کیا تھا وہ اس وجہ سے کیا تھا کہ یہ خراب آدمی ہے. حالانکہ خراب آدمی وہ منشیات یا الکوہل کی وجہ سے ہوا، بعد میں ہوا. وہ جو انڈا پہلے یا مرغی پہلے والی بات ہے وہ یہاں بھی تھوڑی صادق آتی ہے کہ لوگوں تک جب خبر پہنچی. لیکن آپ فیملی سے اگر آپ پوچھیں تو فیملی جب آپ کو بتاتی ہے کہ ہمارے مریض کے یہ معاملات ہیں اور رونا روتے ہیں، لوگ پریشانی بتاتے ہیں، یہ یوں کرتا ہے وہ یوں کرتا ہے، تو آخری فکرہ کیا ہوتا ہے آپ بتائیے؟ دل کا بہت اچھا ہے، بندہ بڑا نائس، بہت بندہ بڑا. تو وہ ایک دم ان کو یاد آتا ہے کہ ہم ایک ہی رخ تصویر کا دکھائے جا رہے ہیں، تو یہ رخ یہ شیم ہوتی ہے سر. وقفے کا بھی وقت ہے. نہیں ایکچولی میں شاید وہ جو بھی ہسٹری بتائی جاتی ہے نا تو وہ بندہ تو اچھا ہی ہوتا ہے. نہیں، اس کے ساتھ شیم دیکھیں، آپ اپنے لرڈ ون کو جس کو کہ آپ نے جنم دیا ہوا ہے، جس کے ساتھ آپ کا ایک رشتہ ہے، آپ اس کو کسی غیر کے سامنے ایکسپوز کر رہے ہیں تو وہ آپ اپنی بےزتی محسوس کرتے ہیں. اس میں وہ پہلو ہلکا پھلکا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان فیکٹ جتنے لوگ بھی ایڈکشن میں مبتلا ہوتے ہیں یا الکوہلزم میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی ہسٹری بہت اچھے ہونے کی عیاں ہوتی ہے. اگر ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں، اپنے پیشنٹ سے بات کرتے ہیں، تو ان کے کبھی افکار دیکھیں، کبھی ان کے خیالات دیکھیں کتنے اونچے ہیں، ان کی ویلیوز کتنی اونچی ہوتی ہیں. اور کال و فعل کا تضاد بدرجہ اتم موجود ہوتا ہے، کیونکہ ان کا جو کال ہوتا ہے وہ اچھے زمانوں کا ہوتا ہے اور جو ان کا فعل ہوتا ہے وہ ایک بیماری کی دین ہے. تو مجھے بتائیے کہ جو ان کے اقوال زرعی ہم سنتے ہیں تو وہ تو ان کا کمال خیالات ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ تو بہت اعلیٰ اور عرفہ خیالات ہیں. لیکن یہ قصہ پارینہ ہوتے ہیں، یہ ان کی زندگی کے ان دنوں کی یادگار ہوتے ہیں یا باقیات ہوتے ہیں جب ابھی انہوں نے نشہ شروع نہیں کیا تھا. پھر جب وہ نشہ شروع کرتے ہیں تو کچھ لاپرواہ ہوتے ہیں، جب نشے کی بیماری آتی ہے تو مت ماری جاتی ہے. آپ اندازہ کریں کہ کوئی بندہ ہے جو الکوہل کی بیماری میں چلا گیا ہے تو اس کی مت ماری جائے گی اور ساتھ اس کو ہائی انرجی مل رہی ہے. اب مجھے بتائیے کہ کسی بندے کی مت ماری ہو اور اس میں بے پناہ انرجی ہو تو یہ کیسی کمبینیشن ہے؟ لیتھر ہے کہ کسی بندے کی مت ماری ہوئی ہے اور گاڑی چلانے میں اس کو بڑی دشواری ہے لیکن جوش بہت ہے اس کے اندر، تو نتیجہ تو سیدھا مارے گا نا کہیں. سر ایک وقفے کی طرف ہم نے جانا ہے. میں ایک سوال چھوڑتا جاتا ہوں کہ جیسے بیماری کے ساتھ تاثر یہ ہے کہ کسی کو بیماری ہوئی تو رشتہ داروں کو پتہ لگا، لوگوں کو پتہ لگا، وہ تیمارداری کے لیے آئے، انہوں نے پتہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، فیملی کو کہا کہ اچھا ٹینشن نہیں لینی. یہ کیسی بیماری ہے کہ جس میں کوئی پوچھنے نہیں آ رہا، کسی کو بتایا نہیں جا سکتا، کوئی فیملی جو ہے وہ سمپتھیز لینے کے بجائے یا تو وہ چھپاتی ہے. تو یہ تو بیماری کے کنسیپٹ سے ہی بالکل ایک ڈفرینٹ بات لگتی ہے. آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے. تو اس پہ ہم وقفے پہ چلتے ہیں، بیماری کے کرائٹیریا پہ پورا نہیں ادھر ہی نہیں رہا. تو ہم بریک پہ چلتے ہیں، واپس آتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں.
شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔ یہ ایک ڈیزیز ہے ایڈکشن، تو یہ سوسائٹی میں سر وہی جب دیکھا جاتا ہے کہ کوئی تیمارداری نہیں ہے، کوئی بتایا نہیں جا رہا، بات نکلنے نہیں دی جا رہی کہ کوئی بندہ بیمار ہے، کوئی پوچھنے نہیں آ رہا، تو یہ پھر کیسی ڈیزیز ہے کہ جس میں لوگ ساتھ نہیں کھڑے؟ دیکھیے، بدنامی کا جو پہلو ہے نا، جسے ہم سوشل پارٹ کہتے ہیں، عموماً بیماری جب منظر عام پر آتی ہے تو یہ بدنامی کا سنگ میل بیماری عبور کر چکی ہوتی ہے، اور بدنامی کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی، اس سے شیم ہوتی ہے۔ ایک تو ہے نا نارمل حیا، جو ہم میں کوئی معمولی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو تھوڑا سنبھال لیتے ہیں، سدھار لیتے ہیں، تو حیا ایک ہیلدی چیز ہے، لیکن یہی چیز جب ٹو مچ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ہم شیم کہتے ہیں۔ شیم جو ہے یہ صرف جسمانی طور پر نہیں، ذہنی طور پر بھی باندھ کے رکھ دیتی ہے، مفلوج کر دیتی ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں کسی کے گھر بھی کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو سب گھر والوں کو فوراً خبر ہوتی ہے، ہر کوئی بھاگا چلا آتا ہے، قریبی عزیز کو بھی، ہمسائے بھی بیچ میں آ جاتے ہیں، اور فوری طور پر یہ چارہ کیا جاتا ہے کہ لے کے اسپتال چلے۔ مریض کو کہا جاتا ہے کہ اٹھو بھی، تیار ہو، چلو۔ مریض کہتا نہیں ابھی نہیں، ذرا ٹھہر جائیں، اس کو ڈر لگتا ہے اسپتال جاتے ہوئے۔ اس کا خیال ہوتا ہے کہ اسپتالوں میں ملک الموت کا چھوٹا چھوٹا آفس ہوتا ہے، کوئی گھروں میں تو نزدیک کوئی نہیں ڈاکٹروں ہوتا۔ کے پاس نہ بھی جائیں، حکیموں کے پاس یا سیانے کے پاس، اس کے لیے کوئی نہ کوئی چارہ جوئی کرتے ہیں۔ ہاں، تو ہر بیماری میں دل کا دورہ ہو یا کسی کو پیٹ درد ہو، گردے میں درد ہو، تو فوری طور پر وہ کام تو کیا جاتا ہے۔ لیکن نشے کی بیماری ہو تو پہلا ہوتا ہے کہ بتانا نہیں، یہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ حتیٰ کہ گھر میں بھی اگر خامد کو پتہ پہلے چلتا ہے تو وہ بیوی کو نہیں بتاتا، بیوی کو پتہ چلتا ہے تو وہ خامد کو نہیں بتاتا کہ بچے کا یہ مسئلہ ہے، بلکہ خامد اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم بچے کو نہ بتانا کہ مجھے پتہ ہے، تم ذرا مینج کرو، میں ذرا پس منظر میں رہتا ہوں۔ اور جب ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں صلاح مشورے کے لیے اور ساری فیملی بیٹھی ہوتی ہے، تو ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے میں اٹھ کے باہر چلا جاؤں، مطلب کوئی غلط نہیں کرنی، مطلب ایک اس میں سیکریسی یا اس طرح کا پہلو ہوتا ہے کہ شاید میرے سامنے کسی کو شرمندگی ہوگی یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا، یا کھل کے نشے کی بیماری یا نشے کا ذکر نہ کرنا۔ ابھی 2 دن پہلے ایک فیملی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ مریض بھی بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے سامنے اس کی بیوی کہہ رہی تھی کہ جب ان کی چیزیں اٹھا کے ہم نے پھینکی تو ان کو بڑا غصہ آیا۔ تو میں نے کہا آپ نے ان کی چیزیں اٹھا کے کیوں پھینکی؟ کیونکہ میرے ذہن میں نہیں آیا کہ چیزیں کس چیز کا نام لے رہے ہیں۔ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سمجھے نہیں، ان کی وہ چیزیں۔ میں کہا وہ چیزیں یا یہ چیزیں؟ کہتے بس چیزیں۔ میں نے کہا نہیں، ان چیزوں کا نام لے، دم والا پانی۔ اچھا، ان چیزوں کا نام لے۔ تو میں نے کہا پھینکی کس نے؟ کہتے اس نے۔ میں کہا اس نے کس نے؟ مطلب گھر میں کوئی ملازم جو ہے اس کی ذمہ داری تھی جس کا وہ نام نہیں لینا چاہ رہے تھے، اور ملازم کا نام کیوں نہیں لینا چاہ رہے تھے کہ اس کی شامت نہ آئے، حالانکہ اس کی کوئی شامت نہیں آنی، کیونکہ ملازم تو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ تو ان کو بازار سے خرید کے لا دیں گے، ان کے کہنے پہ پھینک دیں گے کموڈ میں۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے، بات جب تک کھل کے نہیں ہوتی، اس کا کوئی نام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کا کوئی بھی کرائسس ہو، کوئی طوفان آنے والا ہو تو اس کا ایک نام رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا نام لے لے کے تو وہ بار بار بحث ایسا کرتے ہیں کہ اچھا کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے، کھل کے بات ہوتی ہے۔ تو میں یہ بتاتا ہوں کہ جو بھی فیملیز اس معاملے کو چھپا کے ہی رکھنا چاہتی ہیں، چھپا کے ہی علاج کرنا چاہتی ہیں، تو میری طرف سے مشورہ کہ بے شک نہ کرے، پھر ابھی ویسٹیج آف توانائی ہے،
ویسٹیج آف منی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ چوری چھپے بتائے بغیر, یہ بات میں آج پہلی دفعہ بہت مجبور ہو کے کر رہا ہوں, میری اس مجبوری کو سمجھے. میرا گلا بھی خراب ہے, مجھے زکام بھی ہوا ہے, تھوڑا بخار بھی ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بہت مجبور ہو کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی فیملی, مجھے 50 سال ہو گئے اس فیلڈ پہ کام کرتے ہوئے, اور کتاب بھی یہی کہتی ہے, ریسرچ بھی یہی کہتی ہے, دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بھی سب یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے نشے کی بیماری کا یا شراب کی بیماری کا علاج چوری چھپے کر کے کامیاب ہونا ہے تو پھر یہ ناکامیاب ہونے والی بات ہے. پھر بے شک اپنا وقت, سرمایہ اور ریسورسز کو ضائع ابھی نہ کریں. سب سے پہلے اپنی شیم کے پہلو سے نپٹ لیں. علاج کا حصہ ہے یہ, جب تک آپ اس کو ظاہر نہیں کریں گے وہ بیماری نہیں جائے گی. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ویسے ہی اخلاقی طور پر لوگوں کو کھل کے بات کرنے یا سچ بولنے کے لیے کہتے ہیں. نہیں, ایسا اخلاقیات کا ہمارا کوئی درس و تدریس کا سلسلہ نہیں ہے, یہ علاج کا حصہ ہے, یہ طبی مشورہ ہے. سر, ہر جو بیماری ہے اس کا کوئی علاج ہے. اس بیماری کے اندر جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی چوری کر رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے یا باقی کس طرح کی چیز یا نشہ کر رہا ہے, تو فیملی تو اس کا علاج یہ نکالتی ہے کہ اس کو پھر تھوڑا سا احساس دلایا جائے شرمندہ کر کے یا ڈانٹ ڈپٹ کر کے یا مار کے یا کوئی اس طرح کی چیز. تو کیا اسی میں یعنی یہ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ یہ والا ٹھیک ہے کہ یہ سمٹم ہے؟ فیملی چاہتی ہے کہ اس کی مرضی ہو کہ وہ نشہ چھوڑ دے, اسے مرضی بنانے کے لیے وہ اپنی طرف سے یہ کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. کبھی گلٹ انڈیوس کرتے ہیں, کبھی تکلیف دیتے ہیں, کبھی لالچ دیتے ہیں. مرضی کا جہاں تک تعلق ہے, یا جسے ول پاور لوگ کہنا پسند کرتے ہیں, اس کی مدد سے آپ علاج تک جا سکتے ہیں اور اس میں دلچسپی لے سکتے ہیں. اور علاج کا جہاں تک تعلق ہے اس میں جو ول پاور کا رول ہے وہ لمیٹیڈ ہے. اس میں اسکل پاور کا کافی رول ہے, اس میں اس بات کا رول ہے کہ آپ کی رہنمائی کون کر رہا ہے, اس میں اس کا بھی بہت اہم رول ہے کہ آپ کے ارد گرد لوگ جو ہے وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں یا آپ کے خلاف چل رہے ہیں. اور اس بات کا بھی بڑا کردار ہے اس میں کہ کیا آپ ایک سائنٹیفک انداز میں اپنی بیماری کو علاج میں سے گزار رہے ہیں کہ نہیں, اور اپنی بہتری اگر ہوتی ہے تو اس کا آپ کو پتہ ہے کہ نہیں, اور اگر بہتری نہیں ہوتی تو اس کا ادراک ہے کہ نہیں, اور پھر نان لیونگ چیزوں سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں. مجھے بتائیے کہ اگر آج کوئی بندہ اسمارٹ فون یوز نہیں کرتا تو آپ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ پسماندہ ہے. اگر آج کوئی نشے کی بیماری یا الکوہلزم میں سے نکلنا چاہتا ہے اور کوئی ایسی ایپلیکیشن یوز نہیں کرتا اپنے اسمارٹ فون میں جو کہ شراب کی بیماری سے نکلنے میں مدد دیتی ہے یا ایڈکشن میں سے نکلنے میں تعاون کرتی ہے, تو کوئی ایسی ایپلیکیشن نہ وہ استعمال کرتا ہے نہ اس کو پتہ ہے, تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ اچھا, اگر کوئی گوگل پہ جا کے یہ سرچ نہیں کرتا کہ میرا بیٹا یا میرا خاوند شراب کی بیماری میں ہے اور میں کیا کروں, تو اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ اگر آپ یوٹیوب پہ نہیں جاتے تو اسے کیا کہیں گے؟ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے صدق کے دل سے مشورہ نہیں کرتا, بات چیت نہیں کرتا, تو اسے پسماندگی ہی کہیں گے نا آپ. اور سر یہ بیماری سمجھیں گے تو کہیں گے نا سر, جب آپ اس کو بیماری سمجھتے ہیں. چلے نہ سمجھے بیماری, آپ گوگل پہ یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ صرف اس صورت میں تو نہیں نہ جاتے کہ جب بیماریاں ہوں. جب آپ نے حلوہ بنانا ہوتا ہے تو تب بھی تو آپ چلے ہی جاتے ہیں نا کہ حلوہ کیسے بناتے ہیں. یا آپ کو کہیں منزل پہ پہنچنا ہو تو آپ گوگل میپ سے آپ کو لگا کے تو رستہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں نا, جو آپ کو کہتے ہیں لو جی یہ آپ کی ڈیسٹینیشن ہے لیفٹ سائڈ پہ. تو آپ کو قدم قدم پہ بتایا جاتا ہے کہ اب دائیں مڑنا ہے, اب بائیں مڑنا ہے, اور اگر آپ کوئی غلط ٹرن لے لے تو آپ کو نیا روٹ بنا کے دیا. دراصل میں یہ بیماری جو ہے ایکچولی ایک سنگل بندے کی بیماری نہیں ہوتی, یہ فیملی ڈیزیز ہے. ڈائبٹیز میں بھی فیملی کا رول ہوتا ہے, لیکن یہ جو ڈیزیز ہے اس میں تو ہے ہی, جب تک وہ ماحول پیدا نہیں کیا جائے گا, جب تک وہ طریقے نہیں سیکھیں گے آپ کے ارد گرد کے لوگ, آپ کیسے اس کا علاج کر سکیں گے؟ ڈاکٹر حماد, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے اتنے اہم نقطے کی بات کی ہے کہ یہ فیملی ڈیزیز ہے. یہ نہ صرف فیملی ڈیزیز ہے بلکہ یہ معاشرے کی بیماری ہے. بالکل صحیح ہے. یہ بیماری جو ہے اداروں میں بھی ایڈکٹیو بیہیویئرز ہوتے ہیں, معاشرے بھی ایڈکٹیو بیہیویئرز میں بہت ید طولہ رکھتے ہیں, اور دنیا میں
آپ دیکھیں تو ہسٹری سے یہ چلے آ رہے ہیں ایڈکٹیو بیہیویئرس. مثال کے طور پر معاشرے کا ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہے کہ کبھی ہار نہیں ماننی. اچھا اب آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت تک نہیں ہارتے جب تک آپ ہار نہیں مانتے. اچھا اب اس میں ایک اچھی بات بھی ہے کہ لوگ موٹیویٹ کر رہے ہیں کیپ آن ٹرائنگ, لیکن اس میں بری بات بھی ہے کہ آپ ایسی چیز پہ بھی سر ٹکراتے رہتے ہیں کہ جس پہ کوئی سولوشن نہیں ہے. تو تھوڑا سا درمیانی راستہ نکالنا ہے کہ آپ نے ہمت ہار کے بھی نہیں بیٹھنا, لیکن آپ نے کسی پتھر کی دیوار پہ سر بھی نہیں پھوڑنا. آپ نے درمیان کا کوئی ایسا راستہ نکالنا ہے جو سکسیس کی طرف جاتا ہو, اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس آپشنز کیا ہیں. اگر آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں جس پہ آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور ایک آپشن ہے جس میں کامیابی نہیں ہے, تو اس پہ اپنی انرجی ضائع نہ کریں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ شیم پہ انرجی ضائع نہ کریں, یعنی نشے کی بیماری کو چھپانے پہ انرجی ضائع نہ کریں. یہ آپ کی انرجی کو بہت بڑی مقدار میں کھا جاتی ہے شیم, لہذا باقی اتنی انرجی بچتی نہیں کہ آپ نشے سے نجات کا چارہ کریں. اس میں ایک اور پہلو بھی بہت غور طلب ہے کہ شیم آپ سے علاج کے بارے میں فیصلے کرانے لگتی ہے. یعنی شیم آپ سے فیصلہ کراتی ہے کہ آج گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں تو آپ نے اپنے کاؤنسلنگ سیشن پہ جانا ہے کہ نہیں. شیم فیصلہ کرا رہی ہے. اگر کسی کو پتہ چلے گا علاج کے کسی پہلو کا تو اس علاج میں جانا ہی نہیں. تو جب آپ کے علاج کے اور نشے سے نجات کے فیصلے شیم کر رہی ہو تو آپ کیا توقع رکھیں گے؟ ایکچولی شیم ہی تو پارٹ ہے ڈیزیز کا, انٹیگرل پارٹ ہے. جب تک وہ ایڈریس نہیں ہوگی تو علاج کیسے ہوگا؟ یعنی آپ نے کتنی ایک اہم بات کو سادگی سے بیان کر دیا ہے کہ جو ایک لفظ ہم بولتے ہیں میڈیکل اپنی لائف میں جسے کہتے ہیں سن qua non. تو سن qua non کیا ہوتا کہ سن qua non یہ ہے کہ جس کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اچھا اب نشے کے علاج کا سن qua non یعنی لازمی جزو ریڑھ کی ہڈی یہ ہے کہ شیم ہیل ہونی چاہیے. اب یہ کوئی آپشن نہیں ہے. جی بالکل, یہ کوئی آپشن نہیں ہے, یہ ٹریٹمنٹ ہے. اور اگر کوئی ڈیزیز کو پیورلی مانتا ہی وہ ہے جو کہ جس کی شیم ہیل ہوئی ہوئی ہوتی ہے. اگر کوئی فیملی چاہے علاج بھی کراتی رہے اور اگر وہ شیم ہیلنگ میں نہیں ہے تو وہ اس کا علاج ہی نہیں, وہ علاج سمجھ لیں کہ بیماری نہیں. اگر کسی کا بچہ ریہیب سے واپس آیا ہے اور عزیز و اقارب کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ بچہ جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں جا کے کوئی تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف تھا یا ٹریننگ لے رہا تھا, اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جھوٹ تو نہیں نا بولا, دوسرے ملک میں نہیں تو اس ملک میں تو ٹریننگ لے رہا تھا. لیکن جب اس بچے کو والد کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے تمام رشتہ دار یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم دور پار کسی ملک میں ٹریننگ کے لیے اور پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے, تو رشتہ داروں کو نہیں بتانا کہ تم ولنگ ویز میں 100 دن رہ کے آئے ہو. اب اس سے رشتہ دار پوچھیں گے ہاں بیٹا کیا کیسا رہا آپ کا. اب وہ گپے مار رہا ہے کہ وہ سوئٹزرلینڈ گیا ہوا تھا, وہ امریکہ گیا ہوا تھا, وہ فرانس گیا ہوا تھا اور وہ یہ کر رہا تھا. اور سارے رشتہ دار لازمی پوچھتے ہیں کہ اپنا بچہ اتنی ٹریننگ لے کے آیا ہے تو اس سے پوچھ ہی لیں. تو جب 85 لوگ اس کو پوچھیں گے اگلے 2 ہفتے میں اور وہ بتائے گا کہ وہ امریکہ گیا ہوا تھا, تو اس کے بعد اس کو خود بھی خیال ہوگا کہ میں امریکہ گیا ہوا تھا. جی سر, اس کے علاج کا ایک بنیادی حصہ جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب تک آپ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے تو آپ کیسے علاج کر سکیں گے؟ دیکھیے ہم سب لوگوں کی زندگی میں عام تجربہ ہے کہ اگر ہم کوئی جھوٹ متواتر بول رہے ہو نا, کچھ ایسے پہ لگتا ہے کہ یہ تو جھوٹ ہے ہی نہیں. ہمارا برین ایسا ہے کہ وہ اس کو ویسے پروسیس کر دیتا ہے, کیونکہ اگر ہم ایک بات کہتے رہتے ہیں تو برین کہتا ہے کہ میرا خیال ہے سچ ہی کہہ رہے ہیں بندہ. سر آپ خود نہ بھی کہیں, لوگ جب آپ کے متعلق کوئی بات کہتے ہیں اور مسلسل کہتے ہیں اس کا آپ پہ اثر ہوتا ہے. صحیح, یہ بالکل ٹرو بات ہے کہ ایک بات اگر جو بھی ہم سنائی جائیں گے نا اپنے آپ کو, تو برین تو اس کو فیکٹ ہی مانتا ہے, اس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے. تو جو آپ نے کہا نا کہ تھوڑے دنوں بعد وہ بندے کو بھی لگنا شروع ہو جائے گا کہ میں ٹریننگ پہ ہی تھا, کوئی علاج. لیکن ہمارے منہ سے جو بات نکلتی ہے نا, ایک منہ اللہ نے دیا تو 2 کان دیے,
تو ایک منہ سے ہم بات کرتے ہیں تو دو کان سنتے ہیں, اور اس کے بعد افیکٹ زیادہ ہوتا ہے جو ہے نا لاک ہو جاتا ہے. کہتے ہیں لاک کر دیا جائے کمپیوٹر کو تو کمپیوٹر لاک ہو جاتا ہے, اور کچھ دن کے بعد بندے کو خود بھی لگتا ہے کہ یہ بات جو میں کہتا پھرتا ہوں یہ سچ ہی ہے. لیکن سر اس میں جو اپنا نشے کی بیماری کی ایڈکشن کی جو ہے اس میں آپ کی ہیئرنگ جو ہے وہ سلیکٹڈ بھی ہو جاتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو لاک کر لیں, آپ ان چیزوں کو لاک کرتے ہیں جو کہ آپ کو نشے کی بیماری نشے میں مدد دیتی ہیں. دیکھیں ہمارا برین ایک ایسا کمپیوٹر ہے کہ جس میں بہت سارے فلٹرز موجود ہیں جو کہ ہم نے ہی سیٹ کیے ہوئے ہیں. دوسرے کمپیوٹرز میں بھی اب فلٹر آ گئے ہیں, لوگ اپنی تصویروں میں اپنا قد لمبا کر لیتے ہیں, کبھی وہ اپنا رنگ زیادہ صاف کر لیتے ہیں, وہ بہت ساری تبدیلیاں لوگ آپ دیکھتے ہیں نا وہ کر لیتے ہیں, اور اے آئی نے تو کمال ہی کر دیا اس سلسلے میں. لیکن اس معاملے میں اگر دیکھا جائے کہ دماغ جو ہے انسان کا تو وہ سب سے آگے کہ آپ جو چاہے خیال اپنے دماغ میں جیسے چاہے مولڈ کر سکتے ہیں, اور جسے پریجڈزم کہتے ہیں ایکچولی وہ پری ججمنٹ ہے, وہ فلٹرز کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کسی بندے کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کی یہ بیک گراؤنڈ ہے یا اس کا یہ فرقہ ہے یا اس کا یہ مذہب ہے تو پھر ہم اس کے مطابق اس کو ڈیل کرتے ہیں, ہم فیکٹس کے مطابق اس کو ڈیل نہیں کرتے. ایک سوال ہے, جیسے ہر بیماری کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے کسی نہ کسی لیول کے اوپر, جیسے بے شمار ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں فزیکل پین ہے تو آپ اس کو بایولوجیکل لیول کے اوپر ہی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. اب یہ جو بیماری ہے یہ بایولوجیکل لیول کے اوپر کیا آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے, یا پھر سائیکولوجیکل سوشل یا اسپرچول لیول کے اوپر جا کے کب کسی فیملی کو یا کسی معاشرے کو یا کسی بندے کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا یہ بیمار ہے؟ کیونکہ بایولوجیکلی تو وہ شاید اندر کا ایک سسٹم ہے, وہ ایسے پتہ تو نہیں لگ رہا. دیکھیں بایولوجیکل لیول پہ اس بیماری کو انڈرسٹینڈ کرنا مریض کے لیے مشکل ہوتا ہے. وہ تعجب تھوڑا کر رہا ہوتا ہے, تھوڑا حیرت زدہ ضرور ہوتا ہے, وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا نشہ, پتہ نہیں برکت ہی نہیں رہی نشے میں, پتہ نہیں کوئی اس میں کوئی ملاوٹ ہے یا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. وہ ہمیشہ اپنے جو سپلائر ہے اس سے گلا شکوہ کرتا رہتا ہے, سپلائر بدل کے بھی دیکھتا ہے, کمپنیاں بدل کے بھی دیکھتا ہے. وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ پرابلم جو ہے وہ عین اس کے اندر ہے. یعنی نشے میں نہیں پرابلم ہوتا, پرابلم اس کے اندر ہوتا ہے, اندر والا ڈیلر خراب ہوا. اب اندر والا جو ڈیلر ہے نا, جس نے ڈیل کرنا ہے نشوں سے, وہ خلاف چلنے لگتا ہے. اندر ایک خانہ جنگی سی ہو جاتی ہے کہ انسان کا دل تو چاہتا ہے کہ وہ زیادہ نشہ کرے اور انجوائے کرے, لیکن اس کا جسم چاہتا ہے کہ میں تو برداشت ہی نہیں کروں گا نشے کو, اور وہ اسے ڈیٹاکسی کرتا ہے, نشے کو توڑتا ہے. تو یہ ایک انر سول وار ہے, خانہ جنگی کی کیفیت ہے. سر ایکچولی کوئی بھی بیماری جو ہے وہ علامات کی وجہ سے ڈائگنوز ہوتی ہے. ہم جب بھی کوئی ہیلپ سیک کرتے ہیں علامات کی وجہ سے کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو نشے کی بیماری بھی جو ہے وہ جب تک علامات آتی ہیں اس وقت تک کام خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کے لیے ہمیں شاید کچھ پہلے سینسٹائز کرنے ہیں. لیکن جو نیک بخت جو ہے نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور علامات سامنے آنی شروع ہوتی ہیں, تو وہ علامات کیا ہے ذرا بتائیے, علامات کیا ہے؟ یعنی جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں نا, شاید نشہ کرنے والے لوگ جو ہیں اگر کوئی کرائسس نہ کرے نا تو فیملی کبھی بھی علامات کیا ہے کہ وہ جھوٹ بولے گا, میں کہہ رہی ہوں نا کہ جو کرائسس آتے ہیں کوئی نہ کوئی دغا بازی کرے گا, کہے گا کچھ, کرے گا کچھ اور, وعدے کرے گا تو توڑے گا. جی بالکل. اور اگر کوئی چیز چورانی پڑے تو چورا بھی لے گا, کوئی دنگا فساد کرنا پڑے وہ بھی کر لے گا, بدتمیزی کرنی پڑے وہ بھی کر لے گا, اور وہ ہاتھا پائی بھی کر لے گا, وائلنس بھی کر لے گا, مرنے مارنے پہ تلا ہوتا ہے. تو یہ علامات ہیں نیک بخت کی. تو مجھے بتائیں کہ جب کسی نیک بخت کی یہ علامات ہو تو آپ اسے کیسا انسان سمجھیں؟ ایگزیکٹلی یہی بات ہے. یہ نالج لینے کی ضرورت ہے کہ ایکچولی ہمیں اس چیز کو کہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ چوری کر رہا ہے, اس چیز کو, اس علامات پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اور اگر ہم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر بیماری کی علامات فرق ہوتی ہیں. تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ نشے کی بیماری میں نہ تو پیٹ درد ہوتا نظر آتا ہے, تو نہ ہی کو وومیٹنگ ہوتی ہے, نہ اس کو سر درد ہوتا ہے, نہ اس کو بخار ہوتا ہے.
ہر بیماری کی اپنی اپنی علامات ہیں. تو اگر وہ نہ سونے جاگنے کا کوئی ٹائم ہے بندے کا, نہ وہ اپنے بات کر کے اوپر قائم رہتا ہے, نہ وعدے پہ قائم رہتا ہے, کہتا کچھ ہے کرتا کچھ اور ہے, بولتا کچھ اور ہے, باڈی لینگویج کچھ اور کہتی ہے, کال کچھ اور ہے, فیل کچھ اور ہے, تو پھر آپ کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ کہیں اس کو کوئی نشے کی بیماری تو نہیں. اور نشے کی بیماری ضروری نہیں کہ شراب اور منشیات سے ہی متعلق ہو. نشے کی بیماری تو بڑا کوسے قضا کے رنگ ہے. پیچھے سے سر اشارہ آیا یہ جی, تو میں ریویو لینے لگا تھا جی, لیکن میں نے کہا کہ یہ وقفے کا اشارہ ہے جی, تو ایک وقفہ لیتے ہیں. آج پھر بھی کرایا نہیں تو ان بچوں کا خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. ایڈکشن کی بیماری کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی ایڈکشن کی جو بیماری ہے سر، اس کا جب ذکر آئے گا تو الکوہول کا ذکر آئے گا یا باقی اسٹیمولنٹس کا، ڈپریسنٹس کا، باقی جو ڈرگز ہیں اس کا ذکر آئے گا. کیا یہاں تک ہی معاملہ رہتا ہے یا پھر ایڈکشن اس سے کچھ باہر بھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے پرانے زمانے میں جن چیزوں کو جرائم سمجھا جاتا تھا تو اب ان کو بیماریاں سمجھا جاتا. اچھا، ہمیشہ سے نشے کی بیماری کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اسے بد کرداری کا ہی شاخسانہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اب سائنس نے چیزوں کو ڈسکور کر دیا. علامتیں اس کی جو بڑی سینسٹیو ہیں، مثال کے طور پر اس میں کوئی بخار نہیں چڑھتا، کوئی پیٹ درد نہیں ہوتا، وامٹنگ نہیں ہوتی، کھانسی نہیں آتی، مطلب نشے کی بیماری کی وجہ سے تو نہیں آتی نا. ویزیبل جو چیز ہے. تو جب اس کی علامتیں بڑی یونیک قسم کی ہیں، یعنی جھوٹ بولنا، چوری چکاری کر لینا، دغا بازی کرنا، کہنا کچھ کرنا کچھ اور، عام لوگ نہیں کرتے. میں آپ کو بتاؤں کہ صرف وہی لوگ یہ کام کرتے ہیں. بڑا اچھا نقطہ اٹھایا. عام لوگ نہیں کرتے یہ چوری چکاری، جھوٹ بولنا، دغا بازی کرنا، وعدہ خلافیاں کرنا. یہ سب کام انہی لوگوں کے ہیں کہ جو ایڈکشن میں ہے، چاہے وہ ایڈکشن سبسٹینس ابیوز ہو جیسے کہ منشیات اور الکوہل کا استعمال، یا وہ کوئی بیہیورل ایڈکشن ہو، یا کسی تھاٹ کی ایڈکشن ہو جسے او سی ڈی کہا جاتا ہے. کیونکہ ایڈکشن بھی تو ہفت رنگ ہے کہ یہ خیال کی جو ایڈکشن ہے کہ بار بار ایک خیال ذہن میں آیا کہ تمہارے ہاتھ گندے ہیں تم ہاتھ دھو لو، یہ اس خیال کی ایڈکشن ہے. اور بہت ساری آبسیشنز ہیں جو اس طرح ہی انسان کے دماغ میں چلتی ہیں اور اس کو ایگزاسٹ کر دیتی ہیں اور اس کی فنکشنالٹی کو خراب کر دیتی ہیں. اسی طرح پھر بیہیورل ایڈکشن ہے جیسے ورکوہولزم ہے، بڑی نیک نام ایڈکشن ہے. لوگ بڑا فخر کرتے ہیں کہ وہ بہت کام کرتے ہیں، بڑا ان جیسا کام ہی کوئی نہیں کرتا. پھر سبسٹینس کی جو ایڈکشنز ہیں اس کے علاوہ کھانے پینا بھی تو سبسٹینس ہے نا، اس کی ایڈکشن والے بھی جو ہے وہ کمال کرتے ہیں. ان میں تمام وہ ٹریٹس پائے جاتے ہیں. یہ جو کھبا گیر قسم کی ایڈکشن میں ہوتے ہیں تو ان میں وہ سارے ٹریٹ پائے جاتے ہیں، جھوٹ بولنا، دغا بازی کرنا، چیٹنگ کرنا، وعدہ خلافی کرنا، کہنا کچھ اور کرنا کچھ اور، اندر کی زندگی اور قول و فعل میں تضاد جو ہے، اور چھپن چھپیا کرتے رہنا. ایمبیزلمنٹ کی ایڈکشن کہ زیادہ سے زیادہ ایمبیزلمنٹ کر کے اپنے آپ کو مطمئن رکھنا، انفیڈیلٹی. یہ ساری ایڈکشنز کی قسمیں ہیں جن میں سے کچھ ایڈکشنز تو بڑی نیک نام ہے جیسے سوشل ورک کی ایڈکشن. کچھ ایڈکشنز جو ہے وہ نیوٹرل ہے، جیسے کہ کئی لوگوں کو کھانے پینے کی ایڈکشنز ہے، کہتے ہیں یار ایڈی کیڑی گل ہے، کھانا پینا ہی ہے نا، لیکن اس کے نتائج بھی سیم ہے، ڈیوسٹیٹنگ.
اور اسی طریقے سے بیہیورل ایڈکشنز ہیں جیسے ورکہولزم، سیدھی لے کے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لے کے جاتی ہے، اسٹینٹ پڑھتے ہیں تو پیچھے آپ کسی بھی بندے کو جس کو اسٹینٹ پڑے ہوئے ہوں تو آپ دیکھ لیں کہ وہ کسی نہ کسی ایڈکٹیو بیہیویئر میں تھا اور آخر کار نتیجہ یہ نکلا کہ اسٹینٹ پڑے یا ڈائبٹیز ہوئی. تو پرائمری کرونک النیسز کے پیچھے بھی ایڈکٹیو بیہیویئرز ہیں. اگر آپ ان سے بچے رہیں گے تو ہوپ فلی فار اے لانگ ٹائم آپ ان پرائمری کرونک النیسز سے بچے رہیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وقت بدل رہا ہے، انسان نے بہت سفر کیا ہے، انسان نے بہت ترقی بھی کی ہے، اور انسان نے جو بنیادی ترقی کی ہے وہ مذاہب کی وجہ سے کی ہے. آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں کتنے زیادہ مذاہب ہیں جو اپنے اپنے خطے میں جس قسم کے مذاہب میں سے لوگ گزرتے رہے تو ہر مذہب اچھائی کی تلقین کرتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، کہتا ہے جی اچھا کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، اچھا نہیں کرو گے تو دوزخ میں چلے جاؤ گے. تو یہ ایک بڑی زبردست کوشش رہی مذاہب کی صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے، کہ انسانوں کو اچھائی کی تلقین کرنی ہے. اس کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھی بھیجے گئے کہ وہ جو اللہ کا پیغام لے کے تو دنیا میں آ کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ بھائی سدھر جاؤ، نہیں تو اگے جا کے بڑے چھتر پہن گئے تو دوزخ میں جاؤ گے، تو پھر یہ ہوگا، تو پھر آگ میں جلائے جاؤ گے. تو یہ ساری باتیں چلتی رہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی کافی ہو گئی، تو اب مزید پیغمبر نہیں آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فل سٹاپ لگا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ کافی ترقی کر گیا انسان، مطلب باقی کا اب یہ اپنے آپ کو خود بھی سنبھال لے گا. تو پیغمبر تو اب نہیں آتے، لیکن یونیورسٹیاں آ گئیں تو ریسرچز ہو گئی، سائنس آ گئی تو ایویڈنس بیسڈ کام شروع ہو گئے، ریسرچ بیسڈ کام شروع ہو گئے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اب آج کا جو مذہب ہے وہ سائنس ہے اور روحانیت ہے. سائنس آپ سب جانتے ہیں کہ جو ایویڈنس بیسڈ چیزیں ہیں، ثابت شدہ ثبوت کے ساتھ چیزیں سامنے آتی ہیں تو ان کو ہم سائنس کہتے ہیں. اور روحانیت وہ چیز ہے جو تمام مذاہب میں کامن چیزیں. ہر مذہب کہتا ہے سچ بولو، ہر مذہب کہتا ہے دیانتداری سے کام کرو، ہر مذہب کہتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا لین دین کرو، عوام الناس کی خدمت کرو. اب ہر مذہب کہتا ہے کہ آپ نے اپنے ضمیر کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. انٹیگریٹی ایک بڑی اہم چیز ہے، ایمپیتھی ایک بہت اچھی چیز ہے. تو جو مذاہب میں جو کامن چیزیں ہیں تمام مذاہب میں، اس کو ہم روحانیت کہتے ہیں. اور جو مذاہب میں فرق چیزیں ہیں ان کو ہم مذاہب یا فرقہ واریت کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ زمانہ اب 21ویں صدی میں کتنا خوبصورت آ گیا ہے کہ سائنس جو ہے وہ آپ کے ڈور سٹیپ تک ہے، آپ کے دل کے دروازے پہ بھی دستک دے رہی ہے، آپ کے دماغ کے دریچوں کو بھی روشن کر رہی ہے. اور جو روحانیت ہے اس چیز کو بھی آپ دیکھتے ہیں، یونائٹڈ نیشن ہے، WHO ہے، جو دنیا میں اچھی جو چیزیں ہیں ان کو رواج دے رہی ہے. اور آپ دیکھیں دنیا میں جنگوں کے خلاف جذبات پائے جاتے ہیں. آرمیز کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. آرمیز کا تو بنیادی کام لڑنے بڑنے کا ہی ہوتا ہے نا. لیکن یہاں ایسے بھی ممالک ہیں جہاں خود ہی لوگ آرمی بناتے ہیں لڑنے کے لیے، اور پھر خود ہی ان سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی خود ہی مطلب اپنی ہی آرمی سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. بھئی آرمی کا کام ہے لڑنا، سویلین کا کام لڑنا نہیں ہے. یہ غور کرنا چاہیے سویلینز کو کہ لڑنے کے لیے آرمی ہوتی ہے. اگر سویلین ہی لڑنا شروع کر دے تو پھر آرمی کی تو ضرورت کوئی نہیں. لہٰذا سویلین کا آرمی سے لڑنا اپنے لیے بھی تباہی کا باعث اور دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث. تو تھوڑا سا سوچنا تو چاہیے نا کہ جو آرمیز ہیں دنیا میں آپ دیکھیں ان پہ کٹوتی ہو رہی ہے. ہمارے ملک میں بھی آرمی میں آپ دیکھیں لوگ 35-37 سال کی عمر میں آرمی سے ریٹائر ہو رہے ہیں، 45 سال کی عمر میں ریٹائر ہو رہے ہیں. بڑے رینکس والے ذرا 60 سال کی عمر کو پہنچ کے یا بعد میں کہیں ریٹائر ہوتے ہیں. لیکن آپ بہت سارے کپتان دیکھتے ہیں، بہت سارے میجر دیکھتے ہیں جو سوسائٹی میں مختلف کام کر رہے ہیں اور ینگ ہوتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے ہے کہ کٹوتی ہو رہی ہے.
کیونکہ اب جنگیں جو ہیں وہ انسانوں نے ہاتھا پائی کر کے نہیں لڑنی، جنگیں ٹیکنالوجی نے لڑنی ہے. اب دیکھیں جو جنگ ہوئی تھی 5-6 مہینے پہلے، اور پاکستان نے انڈیا جیسے بڑے ملک کو ایسے چند گھنٹوں میں گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. یہ ٹیکنالوجی کی وجہ تھی کہ جس میں ہم نے ان کو مات دے دی. اور چونکہ وہ ویسے ہی غلط موقف رکھتے تھے تو ساری دنیا میں ان کو ندامت کا سامنا ہو گیا، اور وہ ابھی تک اس ندامت سے نکل نہیں پا رہے. نکلنا چاہتے ہیں، ٹرمپ آ جاتا ہے. نکلنے دے بھی نہیں رہا. ہاں کوئی نکلنے دے بھی نہیں رہا. ڈونلڈ ٹرمپ کیا چھوڑتا ہے، کہتا ہے 6 جہاز گرائے تھے. سر وہ 8 تک پہنچ گئے. اچھا ہاں، وہ کہتا ہے یہ ہوا تھا. ہاں وہ کسی صدر سے بھی ملتا ہے، کسی دنیا میں کسی خطے میں بھی جاتا ہے، وہ اس چیز کا ذکر ضرور کرتا ہے کہ میں نے جنگ بند کرائی تھی، 8 جہاز گر گئے تھے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان کا وقار بہت بلند ہوا ہے. انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی کریڈیبلٹی بڑھی ہے. عرب ممالک پاکستان میں سلیس ڈھونڈتے ہیں، اور ہمیں وہ جو پہلے مسکین کر کے بلاتے تھے جی آپ نہیں ایسا سمجھتے. آپ تو ڈاکٹر ثاقب دینی آپ کا بہت شکریہ، مشمل آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر مادہ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بہت شکریہ. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ ناصر.